रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सूरतुल बक़रा था उसकी तफसीर, उसके मतालिब को हम समझ चुके हैं। अब आज से इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान हम स्टार्ट करेंगे। सूरतुल आल इमरान जो कि मदनी सूरत है और इसमें 200 आयतें और 20 रुकू हैं। और ये जो सूरत है इसमें अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा है और सबका निगहबान है। तो इस सूरत की जो इब्तिदा अल्लाह ताला ने की है वह अल्लाह ताला की तारीफ़ और अल्लाह ताला के मुतबैक होने और अल्लाह ताला के ज़िंदा और कायम होने से की है कि यहाँ पर ये। और फिर ये जो सूरत है, इस सूरत की तमाम आयतें क्या है, मुख्तलिफ़ औक़ात में हिजरत के बाद उतरी हैं। और इसके इब्तिदाई हिस्से में क्या है, जो इसके 83 आयत तक क्या है, ईसाइयों का जो वफ़्त जो नजरान के बारे में है नाजिल हुआ, जो कि 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। और ईसाइयों ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ईसाई अक़ायद और इस्लाम के बारे में क्या है मुज़ाकरा बहस किया था, जिसको रद्द करते हुए यहाँ पर दावत दी जा रही है, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे यहाँ पर देखेंगे। और इसी पस मंज़र में कुरान की इन आयत का क्या है हम मुताला भी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आयत मैंने बताई, हय्युल क़य्यूम अल्लाह ताला की ख़ास सिफात है, जिसका हय का मतलब वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा और इसे मौत और फना नहीं है अल्लाह ताला को। और फिर क़य्यूम के बाद सारी कायनात को कायम रखने वाला है, यानी मुहाफिज है, उसका निगरान करने वाला है। और सारी कायनात क्या है, इसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। और फिर ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या फिर अल्लाह का बेटा या फिर तीनों में से एक मानते थे, ऐसे अल्लाह मानते थे या फिर इब्न अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। गोया इनको कहा जा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी क्या है, अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं, वो भी क्या है अपने माँ के पेट से पैदा हुए और उनको वो ज़माने विलादत जो एक नॉर्मल बच्चे को होती है, उसी तरीक़े से क्या है ईसा अलैहिस्सलाम को वो सारी चीज़ें, वो सारे दौर से उन्होंने भी गुजरा है। और फिर ये सारे फिर उसके बाद अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि वो कैसे फिर तुम्हारा क्या है वो फिर अल्लाह या फिर अल्लाह का बेटा हो सकते हैं, अगर ये उन पर क्या है फिर मौत भी नहीं आनी चाहिए। तो ये लेकिन एक वक्त आएगा कि वो अब तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या है उठा लिया गया है, लेकिन एक दौर क़यामत से पहले आएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम को फिर दुनिया में भेजा जाएगा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौत आएगी। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो जिक्र किया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब यहाँ पर क़य्यूम जो है ये आयतों के बारे में आता है कि आल इमरान की ये जो आयत है ये, और फिर दूसरी आयतुल कुर्सी और फिर तीसरी सूरह तहा, यानी ये अगर इन नामों से, इन आयतों से अगर दुआ की जाए तो आता है कि किसी के भी दुआ क्या है फिर रद्द नहीं होगी। तो फिर आगे की आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, इसी ने इससे पहले तौरेत इंजील को उतारा था और इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी उसी ने उतारा जो लोगों की आयतों से कुफ्र से क्या है आयतों से कुफ्र करते हैं, उनके लिए सख्त अज़ाब। और अल्लाह ताला क्या है गालिब है और बदला लेने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब और हिकमत वाला है। तो यहाँ पर एक बात हमारी इन आयतों के ज़रिए आयत नंबर 6 तक हमें ये बात समझ में आई कि इसके जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में इस किताब में कोई शक नहीं है। और ये किताब यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो फरमाया था कि इस किताब को नाजिल फरमाया, यानी इस किताब से मुराद यहाँ पर कुरान मजीद है, यानी इससे पहले भी जो नाजिल हुई उसमें भी और उसके बाद जो नाजिल हुई उसमें भी क्या है फिर कोई शक नहीं है। और दूसरा यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर भेजा, यानी इससे पहले जो अंबिया जो किताबें लेकर नाजिल हुए, ये किताब उसकी तस्दीक करती है, यानी जो बातें इनमें दर्ज थी, जो भी उसमें लिखा गया था, इनकी क्या है ये सच्चाई सदाकत करती है
اور پھر ساتھ ہی کیا ہے اعتراف کرتی ہے کہ اس کے صاف صاف معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم بھی کیا ہے اسی کی ذات کا نازل کردہ ہے، جو اللہ تعالیٰ مطلب جو توریت اور زبور جو انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے وہی ذات کیا ہے پھر اس قرآن مجید کو بھی نازل کیا ہے، اور جس نے پہلے سے بھی کتابیں نازل فرمائی اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا کہ انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں کیا ہے پھر باہمی مطابقت کے بجائے کیا ہوتا ہے ان میں اختلاف ہوتا کہ اگر کوئی الگ الگ اس کا لکھنے والا یا پھر نازل کرنے والا ہوتا تو ضرور اس میں پھر کیا ہوتا اختلافات ہوتے، لیکن ایسا کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ توریت زبور انجیل وہ جو کیا ہے وہ کتابوں میں تحریف کر دی گئی، ان کے جو علماء تھے انہوں نے اس میں اپنے حساب سے کچھ اس میں شامل کر دیا، اس لیے اب وہ اصلی حالت میں باقی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی ذمہ داری کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتے۔ اب اور پھر اپنے اپنے وقت میں کیا ہے توریت انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ضرور تھی، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہ تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ فرقان، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کو فرمایا من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، یعنی یہاں پر دوبارہ کہہ کر کیا ہے وضاحت کر دی، مگر توریت اور انجیل کا کیا ہے دور ختم ہو گیا ہے، اب قرآن مجید جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ فرقان ہے یعنی فرق کرنے والی صحیح اور غلط کو، فرقان کے معنی ہوتے ہیں صحیح اور غلط کا فرق کرنے والی، اور پھر صرف وہی حق اور باطل کی پہچان ہے، اور اس کو سچا ماننے بغیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی خوبصورت یا بدصورت ہے، یا پھر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا پھر نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناقص پیدا کیا ہے، اور جو رحم مادر میں یہ سارے جو چینجز ہوتے رہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اور وہ خود بھی اسی طرح سارے مراحل سے، سارے تخلیقی جو مراحل تھے ایک ماں کے پیٹ میں جو دور سے گزرنا تھا وہ ساری چیزوں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں، تو اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں قائم فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض کیا ہے متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والا یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو مین ہم یہاں پر دیکھیں گے محکمات اور متشابہات آیت کے بارے میں کیا ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہے اسی ذات کا کیا ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے ذریعے کیا ہے تم پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، جس پر اکثر حصہ کیا ہے ہر طرح کی شک و شبہات سے کیا ہے محفوظ ہے، یعنی حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، تمام اصولی اور بنیادی چیزوں کو یہاں پر بیان فرمانے والا ہے، اور پھر اس میں یہ کوئی چیز کیا ہے منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ آیت کیا ہے کتاب اللہ کی جڑ اور بنیاد ہے کہ ہر ایک کتاب جو آسمان پر عمل کرنے کے لیے اصولی جو اصل اصول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی کہ قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم، اور دوسری آیت میں ایسی ہے جو یہودیوں کے متشابہ مراد ہیں، یعنی جن کے مفہوم کیا ہے معلوم نہیں ہے، تو جیسا کہ اس کی ایک مثال حروف مقطعات ہیں، اور یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ان متشابہات جو آیت ہے متشابہ آیت پر عمل کیا ہے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں شک ہے یا پھر حق سے روگردانی کرنا ہے، جیسے کہ یہودیوں سے کعب بن اشرف اور حی بن اخطب اور جدی بن اخطب وغیرہ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی کیا ہے متشابہ آیات کی آڑ میں کیا ہے اپنی جو بدنیتی کا سبب کیا ہے وہ کفر اور شرک اور گمراہی میں غائب رہنے کا مرتکب ہوئے تھے، اور اس کے امت کو انجام دیکھنے کے غرض سے کیا ہے مسلمان کس طرح ناکام ہوتے ہیں تاکہ مدینہ کی جو بادشاہیت ہے انہی کے لیے رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا پھر
چھپا لیا تھا، اور پھر انجام کار یہی ہوا۔ صحیح مطلب سے اللہ تعالیٰ یہی واقف ہے، اور یہ کیا ہے، متشابہ جو آیتیں ہوتے ہیں اس کا علم کیا ہے، نارملی کسی کو نہیں بلکہ اس کا علم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے علم کو جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا ہو گیا کہ محکمات سے مراد وہ آیت ہیں جن سے کیا ہے امر اور نہیں، اور پھر احکام اور مسائل، اور جو وہاں پر واقعات جو ہوتے ہیں، قصص جو سٹوریز ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہے اس میں واضح طور پر لکھی جاتی ہیں۔ اور جو متشابہ آیتیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قضاء اور قدر کے مسائل، جنت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ، یعنی جو چیز چھپے ہوئے ہیں وہ ساری چیزوں کا علم پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اسے کہتے ہیں متشابہ آیت، جس میں کیا ہے ہمیں پورے چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ عیسائی نے سے چھوڑ کر قرآن کریم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلیمت اللہ جو کہا گیا تھا، اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر کیا ہے غلط استدلال کرتے تھے، یعنی اور پھر اہل بدعت جو ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے یہ جو عقیدہ ہے اس کو غلط ٹھہرایا گیا کہ بعض جن کے دلوں میں کجی تھی ان کو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ کر وہ کیا ہو گئے، فتنوں میں پڑ گئے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے وہ جو پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور پھر ہمارا کیا ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یعنی جو تعویل کے اب یہاں پر جو قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے وابتغاء تاویلہ، یعنی تعویل کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کا اصل حقیقت، یعنی اس کے معنی کے اعتبار سے اللہ پر کیا ہے وہ وقف ضروری ہے، اور کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت کیا ہے واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور پھر تعویل کے دوسرے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی تفسیر اور اس کی تعبیر کو بیان کرنا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے اللہ پر جو وقف کے بجائے کیا ہے والراسخون فی العلم بھی کیا ہے وقف کیا جاتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی کیا ہے صحیح تفسیر اور توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تب چلیے پھر آگے کی ہم آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں، یعنی آگے کی آیت میں آتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً ہم دلوں کو یعنی یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو یہ دعا مطلب جو نیک لوگ ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو عقل مند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد کیا ہمارے دل کو پھر سے ٹیڑھا نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما، اور تو کیا ہے یقیناً عطا کرنے والا ہے۔ پھر اے اللہ، تو جب آخرت کے دن ہمیں جمع کرے گا تو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو یقیناً تو پھر کیا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، یعنی کافروں کو ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ کافروں کا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کیا ہے کچھ کام نہیں آنے والی، کیونکہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ تو انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کو کیا کیا، ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم قریب مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی آج تو تم غلبہ ہے، تم غالب ہیں لوگوں پر، لیکن تم ضرور کیا ہے مغلوب کر دیے جاؤ گے، کہ یعنی تمہارے اوپر پھر مسلمان کیا ہے غالب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو کافروں سے مراد یہاں پر یہودی ہیں، اور یہ پیش گوئی جلد ہی کیا ہے پوری ہوگی، کیونکہ بنو قینقاع اور جو بنی نذیر جو جلاوطن کیے گئے، اور پھر بنو قریظہ جو ہے قتل کیے گئے، پھر خیبر فتح ہو گیا، اور تمام یہودیوں پر کیا ہے جزیہ عائد کر دیا گیا تھا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے جہنم کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں یقیناً تمہارے ہی لیے کیا ہے عبرت کی نشانیاں تھیں اور ان دو جماعتوں میں جو گٹھ گئی تھی، اور ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، اور یقیناً اس پر کیا ہے آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دو فریق یعنی جیسے ہم بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور پھر اس کے بعد یہاں پر دو فریق دوسرے فریق کو کیا ہے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے، اور پھر مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی جو دھاک بٹھانا جو تھا، اور پھر مسلمانوں کی تعداد کیا ہے 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی، اور پھر انہیں کافر جو تھے وہ 600 سے 700 کے درمیان کیا ہے نظر آتے تھے۔ تو دراصل یہ کہ اصل جو تعداد ہے 1000 کے قریب یعنی 3 گنا تھی۔ تو مقصد اس سے مسلمانوں کے کیا ہے ان کا عزم، ان کا حوصلے میں کیا ہے اضافہ کرنا تھا، اور پھر اپنے سے 3 گنا دیکھ کر کیا ہے ممکن تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ جو مرغوب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کے بجائے 2 گنا نظر آتے تو ان کا حوصلہ کیا ہے پست نہیں ہوا۔ لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے سفارہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھا دیا، تاکہ کوئی بھی فریق کیا ہے لڑائی میں گریز نہ کرے، بلکہ ہر ایک پیش قدمی کر کے کیا پیش قدمی کرے۔ ابن کثیر میں یہ تفسیر پھر آتی ہے، اور یہ تفصیل سورہ انفال کی آیت نمبر 44 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد کیا ہے دوسرے سال جب مسلمان اور کافروں کے درمیان کیا ہے پیش آیا، اور کئی لحاظ سے کیا ہے نہایت اہم جنگ تھی، اور یہ کہ ایک تو اس لیے یہ کہ پہلی جنگ تھی، اور دوسری یہ جنگی جو منصوبہ بندی کے یہ جنگ جو تھی وہ جو منصوبہ بندی یعنی اس کی پلاننگ کے بغیر ہوئی، اور پھر مسلمان کیا ہے ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، اور پھر شام سے سامان تجارت لے کر کیا ہے وہ مکہ جا رہے تھے، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے کیا ہوا وہاں پر وہ اپنے قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ کیا ہے اپنی طاقت اور اپنی کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور پھر مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا، اور پھر تیسرا اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کیا ہے حاصل ہوئی تھی، اور پھر چوتھا یہ کہ اس میں کافروں کی عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کا کیا ہے حوصلہ پست ہو گیا تھا۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی جمع کیے ہوئے خزانے، اور شاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور جو شاندار گھوڑے اور چوپائے کیا ہے یہ کھیتی ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے شہواتن سے مراد یہاں پر متشابہات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو کیا ہے مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اور اس لیے ان میں کیا ہے رغبت اور ان کی محبت کیا ہے ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک شرط یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ اور پھر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا ہے ان کی زینت اختیار کی جائے، ان کو یا پھر ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں بھی فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةَ اللَّهِ لِيَبْلُوَهُمْ، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس زمین کی زینت بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، یعنی یہ جو دنیا یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ آزمائش اور یہ کیا ہے یہ زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مرغوب کرنے والی چیز کیا ہے عورت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اور خوشبو کیا ہے مجھے محبوب ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے، خیر متاع الدنیا مرأۃ الصالحہ، یعنی اس لیے اس کی محبت کیا ہے شریعت کے دائرے میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ بہترین رفیق زندگی اگر مل جائے تو یہ سب سے بہترین سامان آخرت ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس
اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ اور رسول کی روشنی کے حساب سے یہی بات صحیح ہے کہ جو بہترین زندگی کے جو رفیق ہے، جو زیادہ راہ اگر آخرت کی کوئی بہتر ہے تو وہ دنیا کی نیک عورت ہے، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن سکتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہوگا۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی جو قوت میں اضافہ اور بقا اور اس کی جو تکثیر نسل ہے تو یہ محدود ہے، ورنہ مذموم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت محبت کرنے والی، بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اور پھر اس آیت سے رہبانیت کی جو تردید، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں گے، الگ تھلگ بیٹھ جائیں گے، عبادتیں کریں گے، بہت زیادہ وقت اس میں لگائیں گے، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا، اور پھر یہاں پر جو ذکر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فخر کریں گے۔ اور اس آیت سے کیا ہے، رہبانیت کی تردید، اور پھر یہاں پر تحریک خاندانی جو منصوبہ بندی جو کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی کیا یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کیونکہ بنین جو ہے یہاں پر جمع کا لفظ ہے، تو مال و اولاد سے بھی مقصود جو قیام اور جو معیشت ہوتی ہے یا صلہ رحمی ہوتی ہے یا صداقت اور خیرات کیا ہے، اسے امور اور اسے کیا ہے خیر میں خرچ کرنا، اور پھر سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت میں بھی کیا ہے یہ عین مطلوب ہے، ورنہ کیا ہے مذموم ہے۔ اب پھر دوسرا ذکر جو ہوا گھوڑوں سے، یعنی گھوڑوں سے مقصد یہاں پر جہاد کی تیاری، یعنی دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور پھر سے کام لینا، اور پھر زمین سے کیا ہے اس سے پیداوار حاصل کرنا، تو یہ سب کیا ہے پسندیدہ ہیں۔ اگر مقصد کیا ہے محض دنیا کمانا نہیں اور پھر اس پر فخر یا پھر غرور کا اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرنا ہے اور غافل ہو کر کیا ہے عیش و عشرت کی زندگی گزار لینا، تو یہ سب کیا ہے مفید چیزیں اس کے لیے کیا ہے وبال جان بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر قناطیر قنطار کی جو خزانے کی جمع ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ خزانے یعنی سونے اور چاندی اور پھر مال و دولت کی فراوانی اور اس کی کثرت کیا ہے، پھر وہ گھوڑے جو چراگاہ ہیں کیا پھر چرنے کے لیے جو گھوڑے چھوڑ دیے گئے ہوں یا پھر جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں یا نشان زدہ ان پر کیا ہے جو نمبر لگایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر یہاں پر آتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے ہمیشہ رہیں گے اور ان کی پاکیزہ بیوی ہیں۔ اب آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے، ان کے رب تعالیٰ یعنی سب اٹریکشن ہیں، عورتوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، مال کی محبت، زمین کی محبت، یہ ساری چیزیں، دنیا کمانا، یہ سب کچھ ہے، لیکن تمہیں اس سے بھی بہتر چیز اللہ تعالیٰ آگے اب یہاں پر آیت نمبر 15 میں بتا رہے ہیں کہ اس سے بہتر چیز کیا بتاؤں، میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں، تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، بس بندے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نگاہ میں ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ایک تو اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ جو جتنے بھی چیزیں اوپر ذکر کی گئی ہیں، یہ چیزیں میں کیا ہے مت کھو جانا، بلکہ اس سے بہتر تو وہ زندگی ہے جس کی نعمتیں جو تمہارے رب کے پاس ہیں، اور اس کے مستحق جو ہے وہ اہل تقویٰ ہیں۔ اور پھر اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو، اگر تم اپنے اندر کیا ہے اندر پیدا ہو گیا ہے تو کیا ہے تم یقیناً تم دنیا اور دین کی بھلائیوں میں کیا ہے اپنے دامت میں سمیٹ لو گے۔ اور اگر تم کو پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل یا پھر حیض و نفاس اور دیگر آلودگی والوں سے پاک ہوں گی، اور پھر وہاں پر جو جنت کی
کی جو بیویوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یعنی اب جیسے عورتوں کو دنیا میں حیض کی پرابلم ہے, نفاس کی پرابلم ہے, یہ ساری گندگیاں جو لگی ہوئی ہیں, لیکن اس وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ جو جنت والی بیویاں ہوں گی ان کو یہ سب چیزوں سے پاک ہوں گی اور پھر وہ پاک دامن ہوں گی. اور اس سے اگلی 2 آیتوں میں کیا ہے اہل تقویٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کیا ہے تذکرہ کر رہے ہیں. اور پھر آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے, سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. اور پھر دوسرا یہاں پر آیت نمبر 16 میں آتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پھر یہ کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر آگے کی آیت میں ایمان والوں کی اور ایک صفت بیان کی گئی, وہ تو گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں آتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, فرما برداری کرنے والے اور پھر فرما برداری کرنے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, اور جو پچھلی آیات کو کیا ہے پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. یعنی جو رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے, جیسے آخری وقت جو ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ان کی جنت میں جو ان کے مراتب ہوں گے اور ان کے اعمال دنیاوی جو ان کے اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ اب آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آتے رہے گی. اور پھر ایسا کہ اہل ایمان جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ میں جو عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائے, اور پھر ہمارے کیا ہے زمانے جاہلیت والے اور جاہلیت کے بعد والے تمام گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیجئے, اور پھر ہم سے جو گناہ ہوا ہے اس کو کیا ہے عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے. اور پھر ایسے مطلب اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا خود بیان کرتے ہوئے یہاں پر کیا ہے اپنی ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی توحید کے متعلق, اب جو آگے کی اب ہم آیت نمبر 18 میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر تو بتا دیے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں, سچ بولنے والے ہوتے ہیں, فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, اور رات کے پچھلے حصے میں یعنی آخری جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل ایمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل ایمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور پھر وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے, اور پھر اسی غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب کیا ہے توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اپنی شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ شہادت کے معنی بیان کرنے کے, آگاہ کرنے کے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ پیدا کیا ہے, بیان کیا ہے, اس کے ذریعے سے کیا ہے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے. پھر فرشتے اور جو اہل علم بھی کیا ہے اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں, اور اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ کیا ہے اہل علم, جو علم رکھنے والے, جو سچا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر فرماتا ہے. تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب و سنت کے علم سے بہراور ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اور غالب اور حکمت والا ہے, اس کے عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے دین اسلام ہی ہے, یعنی اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت اور جس کی تعلیم ہر پیغمبر کیا ہے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں. اب دیکھیے اور پھر اب اس کی کامل ترین جو شکل ہے جسے آخر الزماں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پھر دنیا کے سامنے پیش کیا, جو نمونہ, جو آئیڈیل, جو قرآن انہوں نے پیش کیا وہ کیا ہے وہی, اور جو دین پیش کیا وہی دین کیا ہے صحیح دین ہے, اور جس میں توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, اور اس طرح کے یقین اور ایمان رکھنا, اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یہ سب محض کیا ہے عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے, یا کچھ اچھے عمل کر لینا, یا اسلام, یہ کیا ہے اسلام نہیں ہے, اور اس سے نجات آخرت بھی ملے گی. بلکہ یہاں پر یہ کہ ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے, صرف اسی ایک کی معبود کی عبادت کی جائے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے, پھر ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور پھر ذات پر، رسالت پر ان کے رسالت کا جو خاتمہ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور پھر ایمانیات کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کیا ہے کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پورے انسانیت کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر سورۃ الاعراف میں 158 میں کہا گیا ہے کہہ دیجیے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی اور نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ میں ہم احمر و اسود یعنی تمام مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ گورے ہوں یا پھر لال ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا یا کالے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت کی تمام سلاطین جو بادشاہوں کے جو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی کیا ہے دعوت دی گئی تھی، اور یہ کیا ہے صحیحین کی حدیث ہے۔ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر کیا ہے اختلاف کیا، یعنی جو اہل کتاب تھے ان کے اختلافات کی وجہ کیا تھی کہ ان کے باہمی اختلافات، ان کا وہ تھا باہمی اختلافات سے مراد وہ اختلافات ہیں جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں کیا ہے برپا کر رکھا تھا، مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور پھر فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور ان کی فرقہ بندیاں تھی۔ تو پھر یہاں پر اختلافات بھی مراد ہیں جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھی، اور جس کی بنا پر یہود و نصرانیوں نے اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تو کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ تو نبوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلافات تھے وہ ساری چیزیں کیا ہے اس کا جو ایک اصل جو مقصد ان لوگوں کا وہی تھا کہ آپس کے جو اختلافات تھے، محض حسد اور اناد ان کی وجہ تھی، اور اسی وجہ سے لوگ کیا ہے حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود کیا ہے محض اپنی خیالی اور دنیاوی مفاد کے چکر میں کیا ہے غلط باتوں پر جمے رہے، اور وہ انہوں نے کیا کیا اپنے دین کو برباد کر لیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ افسوس آج بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ مسلمانوں کے جو علماء کی ایک بڑی جماعت ہے وہ سب کیا ہے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو بتانا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن کو مضبوط پکڑ لو۔ تو پھر تم کیا ہے قرآن اور حدیث اگر تم پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تمہارے پاس یہ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ یہودی اور نصرانی جو عذاب کا شکار ہوئے کہیں ہم بھی نہ اس کے شکار ہو جائیں، اللہ محافظ نہ۔ تو اس کے لیے کیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ اور پھر آگے کی آیت میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت اور اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی نہیں انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا تھا بلکہ ان کو تک کر دیا تھا کہ ان کو بھی قتل کر دیا تھا جو عدل اور انصاف کی بات کرتے تھے، جو نبیوں کو مانتے تھے، یعنی وہ مومن مخلص اور جو داعیان حق تھے، جو امر کا مطلب نیکی کا حکم دیتے تھے، جو برائیوں سے روکتے تھے اور جو ان کا فریضے کو انجام دیتے تھے، نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بھی یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ لوگ ان کو بھی قتل کرتے تھے، یعنی صرف نبیوں کو ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قتل کر ڈالتے تھے، اے نبی انہیں کیا ہے دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اور پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 22 میں ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر اہل کتاب سے مراد
مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت کیا ہے قبول اسلام سے محروم رہی، اور پھر وہ اسلام اور پھر مسلمانوں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے سازشوں میں مصروف رہے، تاکہ ان کے 2 قبیلے جلاوطن اور پھر ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا بعد میں۔ اور اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یعنی کتاب اللہ کے ماننے والے سے گریز اور اعراض کی وجہ ان کی کیا تھی کہ وہ کیا ہے باطل، ان کا ایک عقیدہ یہ تھا اول تو یہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو کیا ہے صرف چند ہی دن وہ جہنم میں جلیں گے، اور پھر انہیں من گھڑت باتوں نے انہیں کیا کیا دھوکے میں ڈال دیا، اور پھر وہ کیا ہے فریب میں دھوکہ اور فریب میں پڑے رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو برباد کر دیا۔ اب آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن ان کے یہ دعوے جو ہیں یہ جو غلط دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے جو غلط عقائد کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے بے لاگ انصاف کے ذریعے ہر نفس کو اس کے لیے کیا ہے پورا بدلہ دے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری نالج ہے، کون انسان کیا تھا، کس نے کیا کام کیا، کیسے کام کیا۔ اب انسان کو اگر فیصلہ کرنا ہو تو کبھی کبھی وہ پھر ظلم کر دیتا ہے گواہوں کی اس پہ جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ خود شاہد ہے ہر چیز کا، تو اللہ تعالیٰ پھر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہتا ہے، یعنی اب یہ آیت بھی اتنی پیاری اور اتنی اچھی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، تو جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھوں میں ساری بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور اس کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کسی بادشاہ کو کیا ہے گدھا بنا دے، غلام بنا دے، اور کسی غلام کو بادشاہ بنا دے۔ یہ تمام اختیارات کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی مالک کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، خیر بیدک کے بجائے یہاں پر بیدک الخیر کا لفظ آیا ہے، تو خبر کی یہاں پر کیا ہے تقدیم کے ساتھ اس میں تخصیص ہے کہ یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں ہے، شر کا پیدا کرنے والا اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن صرف خیر کا کیا گیا ہے، شر کا نہیں ہے یہاں پر ذکر، اس لیے کہ خیر اللہ تعالیٰ کا فضل اور محض ہے، اور پھر کیا ہے خلاف شر کے یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہچانتا ہے، یا اس لیے کہ اس شر بھی کیا ہے اس کی قضاء اور قدر کا حصہ اللہ تعالیٰ کی، اور پھر خیر کے متضمن ہے، اور اس اعتبار سے اس کے تمام افعال کیا ہے خیر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہی رات کو دن میں، پھر آگے آتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب یہاں پر یہ کہ اس میں جو تغیرات ہے، جو چینجز ہے، یہ رات کی لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے موسم میں آ کر کیا اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں، دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ کیا ہے رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے رات اور دن کیا ہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی سی تخلیق پر، چھوٹی سی نہیں یہ بہت بڑی تخلیق ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں تو کیسے ایک منٹوں میں ہمارے سامنے دن چلا جاتا ہے
اور اچانک سے مغرب کے ٹائم پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر جب صبح ہوتے رہتی ہے یوں تھوڑے سے منٹوں میں کیا ہے پھر وہ سفید چادر بلیک چادر ہٹ جاتی ہے اور پھر سفید چادر آتی ہے. پھر یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ اگر ہم غور کریں تو واقعی لگتا ہے کہ اتنی بڑی جو یہ چینجز ہے یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور پھر تو ہی جاندان سے بے جان پیدا کرتا ہے. یعنی اب دیکھیے جیسے نطفہ مراد ہے یہاں پر کہ جو مردہ ہے پھر زندہ انسان سے نکلتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے. پھر اس کے بعد مارنے کے بعد اسی طرح مردہ کیا ہے پھر انڈے بھی اللہ تعالیٰ مطلب وہ کرتے ہیں. جیسے انڈا ہے، انڈے میں کوئی جان نہیں ہوتی لیکن جب اس کے اندر بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک مرغی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر اس کو انڈے سے کیا ہے پہلے مرغی اور پھر مرغی پھر زندہ کر کے کیا ہے مرغی سے انڈا اب یہاں پر مراد ہے. اور پھر کافروں سے مومن اور مومن سے کافر اور جو کافر سے مومن اور مومن سے کیا ہے مومن سے کافر پیدا ہوتا ہے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم آیت یعنی قل اللہم مالک الملک یہ آیت پڑھ کر یہ دعا کرو. کیا کون سی دعا ہے یہاں پر؟ الرحمن الدنیا والآخرہ ورحمہما تغتی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمت تغنی بها عن رحمت من سوائک اللہم اعنی من الفقر وقذی وعن الدین. یعنی ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر عہد کے پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا کیا ہے تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. اور پھر آگے آتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم کیا ہے لوٹائے جاؤ گے. تب یہاں پر اولیاء کی جمع جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ کافرین الاولیاء یعنی اولیاء ولی کی جمع ہوتا ہے. یعنی ولی ایک ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت یا پھر خصوصی تعلق ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے. یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 287 میں بھی ہم دیکھے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو کیا ہے ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کی اس بات سے سختی کی ساتھ منع فرمایا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہے اور وہ اہل ایمان کے بھی دشمن ہے. تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ اہل ایمان کافروں کی کیا دوستی اور ان سے خصوصی تعلقات قائم کرنے سے کیا ہے گریز کریں. البتہ جو حسب ضرورت جو ان سے مصالحت ہے اور ان سے جو صلح اور معاہدہ ہے وہ ہو سکتا ہے اور پھر تجارتی لین دین بھی ہو سکتا ہے. اس طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہو ان سے کیا ہے حسن سلوک اور ان سے مدارت کا معاملہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ سارے معاملات کیا ہے دوستی اور محبت سے مختلف ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتوں کو چھپاؤ یا پھر ظاہر کرو اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب سے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہر نفس شخص یعنی اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا تو آرزو کرے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان بہت سی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. اب یہاں پر دیکھیے یہودیوں کی جو یہودی اور نصارہ جو ہیں دونوں کا یہاں پر دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. اور عیسائیوں نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا تھا. اور اس کی بابیت کیا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قریب ہیں اور پھر اس کی رضا اور محبت چاہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور ان کے جو خود ساختہ جو طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو۔ اور یہ آیت نے تمام دعوے دار جو محبت کے لیے کیا ہے کسوٹی اور اس کا ایک معیار مہیا کر دیا ہے۔ اور پھر محبت الہی کا طالب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ یقیناً کیا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اور خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی یہ جو جھوٹا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو پھر کیا ہے وہ کامیاب ہے اور پھر اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ وہ لوگ کیا ہے پھر جھوٹے ہیں اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو فرمان ہے وہ یہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ جس نے ایسا کام کیا کہ جس پر ہمارا معاملہ نہیں، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ تب یہاں پر آگے ہوئی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ کو مان لے اور رسول کی اطاعت کرے۔ اور آگے آتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر اتباع رسول کی وجہ سے تمہارے گناہ کیا ہے ان پر معاف نہیں ہوں گے، بلکہ تم کیا ہے ان سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور اگر تم اتنا اونچا مقام کہ یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا ہے ایک انسان کو محبوب بنا دیتا ہے، یعنی اگر جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ دونوں کنیکشن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور آگے آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، اب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ہے۔ تب یہاں کی جو آیتیں آتی ہیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے جو خاندانوں میں اور جو دو عمران ہوئے اور ایک حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے والد اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے والد، اور اس آیت میں کیا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں۔ اور اس میں کیا ہے خاندان کی جو بلند درجہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام جو مفسرین نے حنا بنت فاقوز لکھا ہے، یہ تفسیر قرطبی اور ابن کثیر میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آل عمران کے علاوہ مزید ترین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان میں پہلے کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور انہیں کیا ہے سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسما کا علم انہیں عطا کیا اور پھر انہیں جنت میں رکھا اور پھر انہیں زمین میں کیا ہے بھیج دیا گیا، اور اس پر اس کی بہت سی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور پھر دوسرا حضرت نوح علیہ السلام ہے، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا اور انہیں اتنی لمبی زندگی عطا کی گئی کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کیے، لیکن چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو بالآخر آپ کی جو بددعا سے اہل ایمان کے کیا ہے اہل ایمان کے سوا کیا ہے پھر دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آل ابراہیم علیہ السلام کی یہ فضیلت عطا کی کہ ان میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ قائم کیا، اور پھر یہ کیا ہے بیشتر یہاں پر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے آئے، حتیٰ کہ جو کائنات میں جو سب سے افضل جو نبی تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ اب یہاں پر اس آیت سے جو پورا مریم علیہ السلام کا واقعہ پھر ان کے بعد کے یہ ساری چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، انشاءاللہ میں اس کو آگے ویڈیو میں لوں گی، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والے بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں
قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔